नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना गरम सूट। आइए सुनते हैं गरम सूट। गंडा सिंह ने चूंकि एक ज़माने से अपने कपड़े बदले नहीं थे, इसलिए पसीने के बायस उनमें एक अजीब किस्म की बू पैदा हो गई थी, जो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करने पर अब गंडा सिंह को कभी कभी उदास कर देती थी। उसको इस बदबू ने कभी इतना तंग नहीं किया था जितना कि अब उसके गरम सूट ने उसे तंग कर रखा था। अपने किसी दोस्त के कहने पर वो अमृतसर छोड़कर दिल्ली चला आया था। जब उसने अमृतसर को खैरबाद कहा तो गर्मियों का आगाज था, लेकिन अब गर्मी अपने पूरे जौबन पर थी। गंडा सिंह को यह गरम सूट बहुत सता रहा था। उसके पास सिर्फ 4 कपड़े थे: गरम पतलून, गरम कोट, गरम वास्केट और एक सूती कमीज। ये गरम सूट उसे इसलिए दिल्ली की शदीद गर्मियों में पहनना पड़ता था कि उसके पास कोई और कपड़ा ही नहीं था, और सूट के साथ वास्केट इसलिए पहनना पड़ती थी कि उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां उसे एहतियात या बेएहतियाती से रख सकता। यूं तो उस वास्कोट को या कोठी को दरीबा कला में अपने दोस्त की दुकान में रख देता, मगर वहां उसने पहले रोज ही कई चूहे देखे थे। दिल्ली आने के दूसरे रोज चांदनी चौक में उसने रसगुल्ले खाए थे। उनका शीरा जा बजा कोट और वास्केट पर गिर पड़ा था। चूहे कपड़ा कुतर जाते, और गंडा सिंह नहीं चाहता था कि ये सूट जो उसे 3 सितंबर 1939 यानी उस जंग के इब्तदाई रोज मिला था, यूं बेकार चूहों की नजर हो जाए। उस सूट के साथ इत्तेफाकिया तौर पर एक ऐसा दिन मंसूब हो गया था जो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। गंडा सिंह को इसलिए भी अपना ये सूट अजीज था कि अमृतसर में जब उसने अपना ये तारीखी सूट पहना था तो दरबार साहब के पास उसके जितने हाथी दांत काम करने वाले दोस्त रहते थे वो तैयार हो गए। बलबीर ने जब उसे बाजार में देखा तो मुतहरिक खैरात को रोककर जोर से आवाज दी, गंडा सिंह जरा इधर तो आ, यहाँ तुझे क्या हो गया है? गंडा सिंह लिबास के मामले में बेहद बेपरवाह था। यूं कहिए कि अपने लिबास की तरफ उसने कभी तवज्जो ही नहीं दी थी। वो पतलून इस तरह पहना करता था जिस तरह कुछ पहनी जाती है, यानी बगैर किसी तकल्लुफ के। उसके मुतालिक उसके दोस्तों में ये बात आम मशहूर थी कि अगर तन ढकना ज़रूरी ना होता तो गंडा सिंह बिल्कुल नंगा रहता। 6 महीने तक वो नहाता नहीं था। बाज़ औक़ात उसके पैरों पर इस कदर मैल जम जाता था कि वो मैल जमने की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। दूर से अगर आप उसके मैले पैरों को देखते तो यही मालूम होता गंडा सिंह ने मोजे पहन रखे हैं। गंडा सिंह की गलाजत पसंदी की इंतहा ये थी कि वो सुबह का नाश्ता मुंह हाथ धोए बगैर करता था, और सर्दियों में एक ऐसा लिहाफ ओढ़ कर सोता था कि अगर उसे कूड़े में फेंक देता तो सुबह भंगी कूड़ा करकट उठाने आता तो ये लिहाफ देखकर उसको भी घिन आ जाती। पर लुत्फ ये है कि उसकी इन तमाम गलाजतों के बावजूद लोग उसे पसंद करते थे, और अमृतसर में तो आपको कई ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो उसको मोहब्बत की हद तक पसंद करते थे। गंडा सिंह की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 25 बरस है। दाढ़ी और मूंछों के भूसले बाल उसके चेहरे के 2/3 हिस्से पर मोबिल ऑयल में भीगे हुए चीथड़े की तरह फैले रहते हैं। पगड़ी के नीचे उसके केसों की भी यही हालत रहती है। कभी कभी जब पिंडलियाँ कपड़ा उठ जाने के बायस नंगी हो जाती है तो उस पर मैल खरंडों की शक्ल में जा बजा नजर आता है।
مگر لوگ ان تمام میلی اور گندی حقیقتوں سے باخبر ہونے پر بھی گنڈا سنگھ کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور اس سے کئی گھنٹے باتیں کرتے ہیں۔ امرتسر چھوڑ کے جب گنڈا سنگھ اپنے گرم سوٹ سمیت دہلی آیا تو اسے غیر شعوری طور پر معلوم تھا کہ یہاں بھی خود بخود اس کے دوست پیدا ہو جائیں گے۔ اگر اس کو اپنے غلاظت پسندیوں کا احساس ہوتا تو بہت ممکن ہے یہ احساس رکاوٹ بن جاتا اور دہلی میں اس کا کوئی دوست نہ بنتا۔ چند ہی دنوں میں بظاہر کسی وجہ کے بغیر 8-10 آدمی گنڈا سنگھ کے دوست بن گئے، اور گنڈا سنگھ کو اس بات کا مطلق احساس نہ ہوا کہ اگر یہ 8-10 آدمی اس کے دوست نہ بنتے تو دہلی شہر میں وہ بھوکوں مرتا۔ روٹی کے مسئلے پر دراصل گنڈا سنگھ نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، اور نہ اس نے کبھی یہ جاننے کی تکلیف کی تھی کہ دوسرے اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ کھانا، پینا اور سونا، یہ 3 چیزیں ایسی تھیں جو گنڈا سنگھ کو چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں ضرور مل جاتی تھیں، اور ایک زمانے سے چونکہ یہ چیزیں اسے بڑی باقاعدگی کے ساتھ مل رہی تھیں، اس لیے ان کے متعلق وہ کبھی سوچتا ہی نہیں تھا۔ چاوڑی میں ہربنس سے ملنے گیا تو وہاں صبح کا ناشتہ مل گیا۔ ہربنس کے یہاں سے آیا تو راستے میں احمد علی نے اپنی دکان پر ٹھہرا لیا اور کہا، گنڈا سنگھ بھائی تم خوب وقت پر آئے، میں نے دھنا مل سے کچھ چاٹ منگوائی ہے، کھا کے جانا۔ احمد علی کی دکان پر چاٹ کھانے کے بعد گنڈا سنگھ کے دل میں خیال آیا کہ چلو ہیم چندر سے ملتے ہیں۔ ہیم چندر بہت اچھا افسانہ نگار ہے، اور گنڈا سنگھ کے دل میں دوپہر کے کھانے کا وقت آ گیا۔ دعوت دینے اور دعوت قبول کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوا۔ کھانا آیا اور دونوں نے مل کر کھا لیا۔ یہاں سے جب گنڈا سنگھ تیمار پور کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں باغ آ گیا۔ دھوپ چونکہ بہت کراری تھی، اس لیے گنڈا سنگھ جب کچھ دیر سستانے کے لیے نکلسن باغ میں آ گیا، ایک بینچ پر لیٹا تو 5 بجے تک وہیں سویا رہا۔ آنکھیں مل کر اٹھا اور آہستہ آہستہ تیمار پور کا رخ کیا، جہاں اس کا دوست عبد المجید رہتا تھا۔ 6 بجے کے قریب گنڈا سنگھ عبد المجید کے گھر پہنچا۔ وہاں جنت کی باتیں شروع ہوئی، چنانچہ 8 بج گئے۔ عبد المجید بہت ہوشیار آدمی تھا۔ ہندوستان کے ترقی پسند لٹریچر کے بارے میں اس کی معلومات کافی وسیع تھی، مگر جنگ کے متعلق اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ کوشش کرنے کے باوجود وہ چین اور جاپان اور روس اور جرمنی اور فرانس کے جغرافیائی رشتے کو نہ سمجھ سکا تھا۔ جب کبھی وہ دنیا کا نقشہ کھول کر اپنے سامنے رکھتا تو اس کی نگاہوں میں نقشے پھیلے ہوئے شہر اور ملک ایک ایسے الجھاؤ کی صورت اختیار کر لیتے جو اکثر اوقات پتنگ اڑانے کے دوران اس کی ڈور میں پیدا ہو جایا کرتے تھے۔ مگر گنڈا سنگھ کو دنیا کے جغرافیے پر کافی عبور حاصل تھا۔ ایک بار اخبار پڑھ لینے کے بعد جنگ کا صحیح نقشہ اس کے ذہن میں آ جاتا تھا، اور وہ بڑے سہل انداز میں لوگوں کو سمجھا سکتا تھا کہ میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ عبد المجید طبعاً نفاست پسند تھا۔ اس کو گنڈا سنگھ کی غلاظتیں بہت کھلتی تھیں، مگر وہ مجبور تھا، اس لیے کہ گنڈا سنگھ ایک ایسا آدمی تھا جو اسے جنگ کے تازہ حالات سمجھا سکتا تھا۔ اگر عبد المجید کو جنگی خبریں سننے اور ان پر تفصیلی بحث کرنے کی عادت نہ ہوتی، جو ایک بہت بڑی کمزوری کی شکل اختیار کر چکی تھی، تو وہ یقیناً اس آدمی سے کبھی ملنا پسند نہ کرتا، جو کھانا کھانے کے بعد سالن سے بھرے ہوئے ہاتھ اس کے کمرے میں لٹکے ہوئے پردوں پر صاف کرتا تھا۔ ایک دفعہ عبد المجید نے پردوں کو اس کے حملے سے محفوظ رکھنے کی خاطر اپنا تولیہ آگے بڑھا دیا اور کہا، گنڈا سنگھ اس سے ہاتھ صاف کر لو۔
کچھ دیر اگر ٹھہر سکو تو پانی اور صابن آ رہا ہے۔ گنڈا سنگھ نے اس انداز سے تولیہ عبد المجید سے لیا جیسے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور 1 منٹ میں اپنا منہ ہاتھ صاف کر کے اسے ایک طرف پھینک دیا۔ ارے پانی وانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاتھ صاف ہی تھے۔ جب زہر کے گھونٹ پی کر اپنے تولیے کی طرف دیکھا تو اسے ایسا معلوم ہوا کہ منہ ہاتھ صاف کرنے کے بجائے کسی نے اس کے ساتھ سائیکل کی چین صاف کی ہے۔ عبد المجید کی بیوی کو گنڈا سنگھ کی یہ مکروہ عادات سخت ناپسند تھی، مگر وہ بھی مجبور تھی، اس لیے کہ جس روز گنڈا سنگھ نہیں آتا تھا عبد المجید اسے اپنے پاس بٹھا کر جنگ کے تازہ حالات پر ایک طویل لیکچر دینا شروع کر دیتا تھا، جو اس امن پسند عورت کو نہ چاہتے ہوئے بھی سننا پڑتا۔ گنڈا سنگھ ظہیر آدمی تھا، ادب اور سیاست کے بارے میں اس کی معلومات اوسط آدمی سے بہت زیادہ تھی۔ امرتسر میں اسے گرم سوٹ کا سود ابھی ان معلومات کے ذریعے سے ہوا تھا، امرتسر میں اس گرم سوٹ کا سودا بھی ان معلومات کے ذریعے سے ہوا تھا۔ محمد عمر ٹیلر ماسٹر کو جنگی خبریں سننے کا خب تھا۔ گنڈا سنگھ نے جنگ کے ابتدائی حالات سنا کر محمد عمر کو اس قدر ملوب کیا کہ اس نے یہ گرم سوٹ جو کسی گاہک نے 1937 میں تیار کرایا تھا اور 2 برس سے اس کے پاس بیکار پڑا تھا، چونکہ اس گاہک نے پھر کبھی شکل نہیں دکھائی تھی، گنڈا سنگھ کے جسم پر فٹ کر دیا اور اس کے ساتھ 5 روپے ماہوار کی 6 قسطیں مقرر کر لیں۔ ان 6 قسطوں میں سے صرف 3 قسطیں گنڈا سنگھ نے ادا کی تھی، باقی 3 قسطوں کے لیے محمد عمر کئی بار تقاضا کر چکا تھا، مگر ان رسمی تقاضوں کے علاوہ محمد عمر نے گنڈا سنگھ پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا تھا، اس لیے کہ جنگ کے حالات دن پر دن دلچسپ ہوتے جا رہے تھے۔ گنڈا سنگھ نے امرتسر کیوں چھوڑا؟ ایک لمبی کہانی ہے۔ دہلی میں جو اس کے نئے دوست بنے تھے ان کو صرف اتنا معلوم تھا کہ امرتسر میں ایک پرانے دوست کے کہنے پر وہ یہاں چلا آیا تھا کہ ملازمت تلاش کرے۔ دہلی آ کر گنڈا سنگھ ملازمت کی جستجو کرتا، مگر یہ کمبخت گرم سوٹ اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اس قدر گرمی پڑ رہی تھی کہ چیل انڈا چھوڑ دے۔ کچھ دنوں سے تو گرمی کی انتہا ہو گئی تھی، لوگ سن سٹروک سے مر رہے تھے۔ گنڈا سنگھ کو موت کا اتنا خیال نہیں تھا جتنا کہ اسے اس تکلیف کا خیال تھا جو گرمی کی شدت کے باعث اسے اٹھانا پڑ رہی تھی۔ بازاروں میں دھوپ پگھلی ہوئی اگنی کی طرح پھیلی رہتی تھی، لو اس غضب کی چلتی تھی کہ منہ پر آگ کے چاٹے سے پڑتے تھے، لگ پھری سڑکیں توے کی مانند تپتی رہتی تھی۔ ان سب کے اوپر فضا کی وہ گرم اداسی تھی جو گنڈا سنگھ کو بہت پریشان کرتی تھی۔ اگر اس کے پاس یہ گرم سوٹ نہ ہوتا تو الگ بات تھی، شدید گرمیوں کا موسم کسی نہ کسی ہیلے کٹ ہی جاتا، پر اس سوٹ کی موجودگی میں جس کا رنگ اس کی بھوسلی ساڑی سے بھی زیادہ گہرا تھا، اب ایک دن بھی دہلی میں رہنا اسے دشوار معلوم ہوتا تھا۔ اس سوٹ کا رنگ سردیوں میں بہت خوشگوار معلوم ہوتا تھا، پر اب گنڈا سنگھ کو اسے ڈر لگتا تھا۔ سوٹ کا کپڑا بہت کھردرا تھا، کوٹ کا کالر گھسنے کے باعث بالکل ریگ مال کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس سے گنڈا سنگھ کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ یہ گھسا ہوا کالر ہر وقت اوپر نیچے ہو کر اس کی گردن کے بال مونڈتا رہتا تھا۔ ایک دو دفعہ جب غضب کی گرمی پڑی تو گنڈا سنگھ کے جی میں آئی کہ یہ گرم سوٹ اتار کر کسی ایسی جگہ پھینک دے کہ پھر اسے نظر نہ آئے، مگر یہ سوٹ اگر وہ اتار دیتا تو اس کی جگہ پہنتا کیا؟ اس کے پاس تو اس سوٹ کے علاوہ اور کوئی کپڑا ہی نہیں تھا۔ یہ مجبوری گرمی کے احساس میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی اور بیچارہ گنڈا سنگھ تلملا کے رہ جاتا۔ دہلی میں اس کے چند دوستوں نے اسے پوچھا،
بھائی گنڈا سنگھ تم یہ گرم سوٹ کیوں نہیں اتارتے؟ کیا تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ گنڈا سنگھ چونکہ ذہین آدمی تھا اس لیے اس نے یوں جواب دیا تھا، گرم کپڑا گرمی کی شدت کو روکتا ہے، اس لیے میں یہ گرم سوٹ پہنتا ہوں۔ سن سٹروک کا اثر ہمیشہ گردن کے نچلے حصے پر پڑتا ہے جہاں حرام مغز ہوتا ہے۔ اگر جسم کے اس حصے پر گرم کپڑے کی ایک موٹی سی تہ جمی رہے اور سورج کے اس حملے کا بالکل خدشہ نہیں رہتا۔ افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا میں انگریز وغیرہ سولر ہیٹ کے پچھلے حصے کے ساتھ ایک کپڑا لٹکا دیتے ہیں کہ لو سے بچے رہیں۔ عرب میں سر کے لیے ایک خاص پہناوا مروج ہے، ایک بڑا سا رومال ہوتا ہے جو گردن کو ڈھانپے رہتا ہے۔ ہندوستان کے ان حصوں میں جہاں شدید گرمی پڑتی ہے پگڑی کا استعمال اب تک چلا آ رہا ہے۔ شملہ چھوڑنے کا دراصل مطلب یہی تھا کہ گردن لو سے محفوظ رہے، مگر اب لوگوں نے شملہ چھوڑنا قریب ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ اسے فضول سمجھا گیا ہے اور بغیر شملہ چھوڑے پگڑی باندھنا جدید فیشن بن گیا ہے۔ میں خود اس فیشن کا شکار ہوں۔ یہ فاضلانہ جواب سن کر اس کے دوست بہت مروب ہوئے، چنانچہ پھر کبھی انہوں نے گنڈا سنگھ سے اس کے سوٹ کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ گنڈا سنگھ جس کو اپنی معلومات کا مظاہرہ کرنے کا شوق تھا اس وقت یہ جواب دے کر بہت مسرور ہوا تھا، مگر یہ مسرت فوراً ہی اس سوٹ کی تکلیف دہ گرمی نے غائب کر دی تھی۔ عبد المجید تیمار پور یعنی شہر کے مضافات میں رہتا تھا جہاں کھلی فضا میسر آ سکتی ہے۔ ایک رات جب تازہ جنگی حالات پر تبصرہ کرتے کرتے دیر ہو گئی تو عبد المجید نے گنڈا سنگھ کے لیے برآمدے کے باہر ایک چارپائی بچھوا دی۔ کوٹ اور واسکٹ اتار کر وہ پتلون سمیت اس چارپائی پر صبح 6 بجے تک سویا رہا۔ رات بڑے آرام میں کٹی، کھلی فضا تھی، اس لیے ساری رات خنک ہوا کے جھونکے آتے رہے۔ گنڈا سنگھ کو یہ جگہ پسند آئی، چنانچہ اس نے شام کو دیر سے آنا شروع کر دیا۔ عبد المجید کی بیوی نے 10-12 روز تک گنڈا سنگھ کا وہاں سونا برداشت کیا، لیکن اس کے بعد اس سے رہا نہ گیا۔ عبد المجید سے اسے صاف صاف کہہ دیا، اصغر کے ابا اب پانی سر سے گزر چکا ہے، میں اس موئے گنڈا سنگھ کا یہاں آنا بالکل پسند نہیں کرتی۔ مکان ہے یا سرائے؟ یعنی وہ عین کھانے کے وقت آ جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں آپ سے کرتا ہے اور چارپائی بچھوا کر سو جاتا ہے۔ میں اس کی غلاظتیں برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس کا یہاں سونا بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ سنا آپ نے؟ اگر کل وہ یہاں آیا تو میں خود اس سے کہہ دوں گی کہ سردار صاحب جنگ کے متعلق آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کیجیے، کھانا حاضر ہے، تولیے، دروازوں کے پردے، گدیوں کے غلاف، یہ تمام چیزیں بڑے شوق سے منہ پوچھنے کے لیے استعمال کیجیے، مگر رات کو آپ یہاں ہرگز نہیں سو سکتے۔ اصغر کے ابا میں خدا کی قسم کہتی ہوں میں بہت تنگ آ گئی ہوں۔ عبد المجید کو خود گنڈا سنگھ کا وہاں سونا برا معلوم ہوتا تھا، اس لیے کہ اس کی بیوی پرلی طرف آنگن میں اکیلی پڑی رہتی تھی۔ مگر وہ کیا کرتا جبکہ جنگ کی دلچسپ باتیں کرتے کرتے دیر ہو جاتی تھی، اور گنڈا سنگھ بغیر کسی تکلف کے جیسا کہ اس کے معمول تھا اس سے کہہ دیتا، بھائی عبد المجید اب تم سو جاؤ، صبح اٹھ کر تازہ اخبار دیکھیں گے تو نئے حالات کا کچھ پتہ چلے گا۔ یہ کہہ کر وہ برآمدے میں سے چارپائی نکالتا اور باہر بچھا کر سو جاتا۔ جب عبد المجید کی بیوی اس پر بہت برسی تو اس نے کہا، جانے من میں خود حیران ہوں کہ اس کو کس طرح منع کروں، یہاں دلی میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مجھے تو اب اس بات کا خوف لاحق ہو رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے میرے مکان کو اپنا اڈا بنا ڈالے گا۔
آدمی بہت اچھا ہے، یعنی لائق ہے، ذہین ہے، پر کوئی ایسی ترکیب سوچو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ سن کر عبد المجید کی بیوی نے کہا تو یہ ترکیب تم ہی سوچو، میں تو صاف گو ہوں، اگر مجھ سے کہو گے تو میں کھلے لفظوں میں اسے کہہ دوں گی تمہارا یہاں رہنا مجھے بہت ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ عبد المجید نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ وہ گنڈا سنگھ سے اپنی مشکلات اور مجبوریاں صاف لفظوں میں بیان کر دے گا۔ چنانچہ جب شام کو گنڈا سنگھ آیا تو جنگ کے تازہ حالات پر بحث شروع کرنے کے بجائے عبد المجید نے اس سے کہا، گنڈا سنگھ میں تم سے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ گنڈا سنگھ نے ہماتن گوش ہو کر جواب دیا، ارے برا ماننے کی بات ہی کیا ہے، آپ کہیے۔ اس پر عبد المجید نے ایک مختصر سی رسمی تمہید شروع کی، پھر اس کے آخر میں کہا، بات یہ ہے کہ سردیوں میں ایک سے زیادہ آدمیوں کی رہائش کا انتظام کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس موسم میں گنجائش نکل آتی ہے، مگر ان گرمیوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، مردوں کو اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ مستورات کو ہوتی ہے، تم خود سمجھ سکتے ہو۔ گنڈا سنگھ مطلب سمجھ گیا، چنانچہ اس نے پہلی مرتبہ اپنی تکلیفیں بیان کرنا شروع کی، بھائی عبد المجید میں تمہاری مہربانیوں کا بہت شکر گزار ہوں، رات کاٹنے کے لیے یوں تو مجھے بہت جگہیں ملتی ہیں، مگر مصیبت یہ ہے کہ ایسی کھلی ہوا کہیں نہیں ملتی، سارا دن اس گرم سوٹ میں گھلتا رہتا ہوں، چند راتیں جو میں نے تمہارے یہاں بسر کی ہیں میں کبھی نہیں بھول سکتا، مجھے تمہاری مجبوریوں اور تکلیفوں کا احساس ہے، اس لیے کہ جو آرام مجھے یہاں رات کو ملتا تھا اس قدر خوشگوار تھا کہ میں نے دوسرے پہلو پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تم میرے دوست ہو، کوئی ایسی ترکیب نکالو کہ اس گرم سوٹ سے مجھے نجات مل جائے، اس طور پر کہ یہ گرم سوٹ میرے پاس رہے اور گرمیوں کا موسم بھی کٹ جائے، کیونکہ 2-3 مہینے کے بعد پھر سردیاں آنے والی ہیں اور مجھے پھر اس سوٹ کی ضرورت ہوگی۔ سچ پوچھو تو اب میں دیوانگی کی حد تک اس سوٹ کی گرمی سے بیزار آ گیا ہوں، تم خود سمجھ سکتے ہو۔ عبد المجید سمجھ گیا۔ گنڈا سنگھ رخصت ہوا تو عبد المجید نے اپنی بیوی سے بات چیت کی، دونوں دیر تک اس مسئلے پر گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں اس کی بیوی نے کہا، صرف ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ گنڈا سنگھ کو کسی ایسی جگہ بھیج دیا جائے جہاں گرمی نہ ہو۔ یہ سن کر عبد المجید نے کہا، ٹھیک ہے، پر اس کے لیے رقم کی ضرورت ہے، اگر میرے پاس فالتو روپے ہوتے تو کیا میں نے اسے ٹھنڈے کپڑے نہ بنوا دیے ہوتے؟ اس پر عبد المجید کی بیوی نے کہا، تم پوری بات تو سن لیا کرو، میں نے یہ سوچا ہے کہ اسے شملہ بھیج دیا جائے، میرا بھائی نصیر کل آنے والا ہے، اسے کہہ دیں گے کہ وہ گنڈا سنگھ کو بغیر ٹکٹ کے وہاں پہنچا دے، 1-2 بار وہ تمہیں بھی تو شملہ لے گیا تھا۔ عبد المجید یہ بات سن کر اس قدر خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کا منہ چوم لیا۔ بھئی کیا ترکیب سوچی ہے، یعنی سوٹ گنڈا سنگھ کے جسم پر ہی رہے گا اور وہ شملے پہنچ جائے گا، ارے اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ دوسرے روز شام کو گنڈا سنگھ آیا تو عبد المجید نے شملہ جانے کی رائے پیش کی، یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا، اس نے قطعاً نہ سوچا کہ شملہ جا کر وہ بغیر روپے پیسے کے کس طرح گزارا کرے گا۔ دراصل ایسی باتوں پر اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ تیسرے دن نصیر نے گنڈا سنگھ کو گاڑی میں سوار کر دیا اور گارڈ سے، جو کہ اس کا دوست تھا، کہہ دیا کہ اسے باحفاظت شملہ تک پہنچا دے۔ یہ
تھی آج کی کہانی گرم سوٹ۔